बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं आज हमारा ख़ास प्रोग्राम सिंसियरिटी यानी अखलाक कैसा होना चाहिए हमारा समाज में, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर कई तरह के लोग हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं और हमारी चाल ढाल, पहनावे, हमारी ज़बान, हमारी निगाहें, हमारे कानों, हर एक पर उनकी नज़र होती है। वो हमें देखते हैं, हम जब चलते हैं तो कहते हैं ये एक इंसान जा रहा है और इसके अंदर कितने रूप हैं वो भी ये देखते हैं। अगर हम बेहतरीन अखलाक को मानते हैं और अपने आप को समाज में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम कुछ बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आज हमारे पास कई सवाल मौजूद है और उन सवालों को जवाब देने के लिए पहली बार चैनल वीन के स्टूडियो में मौजूद है जो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेसर सैयद फरमान हुसैन साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आका, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर हूँ और आप हजरात के लिए भी खैरियत का तालिब हूँ। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, जो शख्सियत आज हमारे सामने मौजूद है हम इनसे कई सवाल करेंगे। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन 41 साल इन्होंने बहैसियत प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजारा है और उसके बाद कई दर्जात पे फायज़ भी होते गए, जैसे वो वहाँ के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खिदमत भी जो है लोगों की है अपने इल्म के ज़रिए। जो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं उनसे कई सवालात पूछेंगे और इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। आगा, जो आज का हमारा मौजू है, हम अखलाक के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे समाज में जिस तरीके के अखलाक लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, बहैसियत आप एक प्रोफेसर रह चुके हैं, अलग अलग तरह के लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आपको एक अलग अलग कल्चर भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यह पूछना चाहूँगा कि अखलाक का डेफिनेशन क्या है, रियलिटी क्या होनी चाहिए? ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। अखलाक क्या है जी। और अखलाक की जो अहमियत है वो इस कदर है कि आदमी को, इंसान को इंसान बनाने के वास्ते अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। ओके। और वो सभी अपनी अपनी जगह पे आज भी कोशिश कर रही हैं। ओके। एक का नाम मज़हब है, एक कानून है, ओके। और एक अखलाक है। मज़हब, कानून और अखलाक। इन तीनों का जो मौजू है, टारगेट है, वो इंसान है। ओके। और वो यही चाहते हैं कि इंसान सही रास्ते पर चले। ओके। इसी को अखलाक भी कहते हैं और कानून के अपना दायरा है, मज़हब का अपना दायरा है। जी। अखलाक वैसे तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ओके। और इसका जो वाहिद है खुल्क है। खुल्क के मानी आदत की भी हैं। ओके। मगर कुरान मजीद में ये लफ्ज़ अखलाक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। अलबत्ता एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 2 मकाम पे, जैसे सूरह शुआरा में आयत 137 ओके। और सूरह कलम में आयत नंबर 4, जहाँ खुद हुजूर सरवर कायनात से इरशाद हुआ है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बहुत बड़े अखलाक के ऊपर फायज़ हैं। ओके। सूरह शुआरा में जिस हवाले से ज़िक्र किया गया है, जनाब हूद का ज़िक्र है कि जब उन्होंने अपनी कौम को, लोगों को अज़ाब इलाही से डराया तो जो जवाब में उन्होंने कहा कि ये बातें तो सब हम सुनते ही रहते हैं, ये पुराने किस्से हैं, कोई अज़ाब नहीं आने वाला है। तो वहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मगर हुजूर सरवर कायनात की बहुत मशहूर हदीस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जब आपने फरमाया है कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं अखलाक के लेवल को ऊंचा करूं, यानी लोगों को बता सकूं और उन्हें समझा सकूं, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा सकूं। ये अखलाक के सिलसिले में 2 बातें हैं जो बहुत अहम हैं। वो ये है कि एक अखलाक है और एक इल्म अखलाक है।
اخلاق ظاہر عادتوں کا نام ہے، اور عادتیں انسان کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں، جی اور اس کے اچھے اور برے ہونے کے ابتدا خود حضرت آدم کے 2 بیٹوں سے شروع ہوئی، جی ہاں، ایک شروعات حابیل اور ایک قابیل، وہیں سے ہی اچھے اور برے کا فرق جی سامنے آ گیا۔ تو اخلاق کی ضرورت تو ہمیشہ سے ہی محسوس ہوتی رہی، مگر اس کو باقاعدہ ایک فلسفی کی شکل میں یونان نے شیپ دی ہے، اوکے اور اس میں خاص طور پہ سقراط، افلاطون، پلیٹو جسے کہتے ہیں، اور ارسطو، ان 3 کی کوششیں بہت اہم ہیں۔ سقراط کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہو انزل الفلسفہ من السماء الی الارض، کہ یہ فلسفے کو آسمان سے اتار کے زمین پر لایا، یعنی اس نے صرف فلسفے کو آسمانی باتوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ زمین پہ بسنے والوں کے عادات، اطوار اور ان کی بھلائی کے سلسلے میں بھی کوششیں کی۔ اس کا جو نظریہ تھا کہ کسی کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اچھا انہوں نے اپنا نظریہ پیش ان کا سقراط کا نظریہ تھا، مگر اس کو باقاعدہ جو ترتیب دیا ہے اور اس نے آرگنائز کیا ہے وہ ارسطو ہے۔ اوکے ارسطو نے اخلاق کے لیے کچھ اصول مقرر کیے جن کا خود انسان کے حالات سے تعلق ہے۔ مثلا اس کا ایک بہت مشہور نظریہ ہے جو نظریہ وسط کہلاتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان کے اندر قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ ماڈریٹ شکل میں استعمال کرنے ہی کا نام اخلاق ہے۔ اوکے یہ ارسطو کا مشہور نظریہ ہے۔ اس کی کتاب کا بیس بناتے ہوئے عربی میں، فارسی میں اور بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ایک بہت مشہور نام گزرا ہے فلسفہ اخلاق کے اسکالرس میں، ابن مسکوہ کا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تہذیب الاخلاق و تطہیر الاعراق، اس کا ترجمہ اخلاق ناصری کی شکل میں محقق طوسی نے کیا ہے۔ اس میں انہوں نے پورا زور اسی بات کے اوپر دیا ہے کہ انسان کے اندر جو قوتیں ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں، یعنی یوٹیلائز کیا جائے، یوٹیلائز ان کو کیا جائے، تو اخلاق خود بخود سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بتلایا ہے کہ یہ 3 قوتیں انسان میں ہیں، اوکے ایک خواہش، ایک غصہ اور ایک تھنکنگ پاور جسے عقل کہتے ہیں۔ اوکے خواہش یعنی ڈیزائر، تھنکنگ پاور یعنی ایک سوچ، اینڈ تیسرا غصہ، غصہ، یعنی خواہشات کی میں جو رکاوٹ بننے پہ آدمی میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے ہاں وہ غصہ کہلاتا ہے۔ اوکے تو اس کو اس نے کہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں انسان میں ہیں، اور ان کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیجئے تو اس نے جو نظریہ رکھا جو میں نے آپ کو بتلایا کہ نظریہ وسط، درمیانی راستہ، تو اس نے کہا کہ ان قوتوں کو اگر آپ نے حد سے زیادہ استعمال کیا تو بھی بد اخلاقی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا یعنی زیادہ استعمال کرنے پر بھی نقصان ہے، اور کم اگر استعمال کیا تو بھی نقصان ہے۔ مثلا آپ نے اگر خواہشات کو کھلی لگام دے دی تو ظاہر ہے پھر بد اخلاقی ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، یا نسل بڑھانے کا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب اس کو آپ بڑھا دیں گے تو اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اوکے اور اگر بالکل نہیں ہے تو یہ انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے کہ خواہشات نہیں ہوں گی، یہی تو انسان کو زندہ رکھتی ہے، اس کی چاہت، کھانے کی چاہت، لباس کی چاہت، گھر کی چاہت، اسی سے تو اس کے آپس کے تعلقات بھی بنتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ درمیانہ راستہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے کم ہو. اس کو عربی زبان میں افراط اور تفریط کہتے ہیں. اوکے. افراط یعنی حد سے زیادہ اور تفریط حد سے کم. اس کے بعد میں جو درمیان میں جب یہ قوت کا یوٹیلائزیشن ہوتا ہے تو اس کو اعتدال کہتے ہیں. اوکے. اس کے نتیجے میں آدمی میں عفت اور عصمت پیدا ہوتی ہے, کردار میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. یہی حسن اخلاق ہے. غصے کی کیفیت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنا غصہ ہے, اس کو اتنا آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ جو بھی سامنے آ رہا ہے اس کو ختم کی دے رہے ہیں, قتل کیے دے رہے ہیں. نہ بڑا نہ چھوٹا. ہاں, کچھ نہیں, کوئی دیکھ نہیں ہے, بس خون ریزی عادت بن گئی ہے ہر ایک کو جھٹکا, ہر ایک کو. تو یہ بھی نقصان دہ ہے. اوکے. اور اگر آپ کے اندر غصہ بالکل نہیں ہے تو پھر آپ اپنے حق کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اور غصہ کو تو لوگ برا مانتے ہیں نا. اگر غصے کا مطلب میں نے غصے کا مراد یہ ہے کہ ایک پاور ہے اس کے اندر, جسے عربی زبان میں تو غضب کہتے ہیں. قوت غضبیہ کہلاتی ہے وہ. اوکے. وہ انسان کے اندر ایک اپنے مفادات, اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینس کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے. اب اسے چونکہ اصطلاح میں اسے قوت غضبیہ کہہ لیتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو غصہ ترجمہ کیا ہے. وہ ایک ہے طاقت انسان کی کہ جو اپنے ایک پازیٹیو وے میں اس کو لیا جا سکتا ہے. پازیٹیو وے میں ہی لینا چاہیے. یہی حسن اخلاق ہے. اگر نہیں ہے تو یا تو وہ پھر خوریزی کرے گا, درندگی ہوگی, یا پھر یہ کہ وہ اپنے جو ضروری اسٹیپ لینے چاہیے اس کو اپنے حفاظت کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, وہ بھی نہیں کچھ کر پائے گا. وہ بزدلی کہلاتی ہے. اور اس دونوں قوتوں کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ شجاعت کہلاتی ہے. کیا؟ شجاعت, جسے بہادری کہتے ہیں. بہادری کہتے ہیں. تو یہ ایک درمیانہ راستہ ہے. پھر اس کے بعد میں جو تھنکنگ پاور ہے, سوچنے کی طاقت, جسے عقل بھی کہا جاتا ہے, اس کا بھی اس نے یہی بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس کو حد سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ استعمال کیا تو مکاری آ جاتی ہے. اچھا, بناوٹیاں. مکاری نہیں, بس کسی بھی طریقے سے کسی کا حق چھین لیں ہم. اوکے. اگر زیادہ استعمال, اگر زیادہ ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں بہت تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں, اور نارملی ایسا ہم لوگ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. جو آپ نے بتایا, اس کو ڈسکرائب بھی کیا آپ نے. تو اخلاق کو کیسے پریزرو کیا جائے, کوئی فیو پریکٹیکل پوائنٹ, بیکاز آپ نے جو بتایا ہے یہ نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان میں ہوتا ہے. تو کچھ فیو پریکٹیکل پوائنٹس کے اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے. وہی میں بتلا رہا ہوں. اس کا بھی انہوں نے حل بتلایا ہے کہ یہ 3 قوتیں جو انسان میں ہیں, اگر یہ خواہش, ڈیزائر اور غصہ, غضب, یہ عقل کے تابع ہیں تو خود بخود حسن اخلاق پیدا ہو جائے گا. اور اگر عقل کے اوپر آپ نے ان کو غالب کر دیا تو بد اخلاقی پیدا ہو جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو ڈیزائر ہونا چاہیے وہ عقل سے اوپر نہیں جانا چاہیے, عقل کے ماتحت ہونے, کنٹرول میں ہونا چاہیے. اچھا, اوکے. اس کو, اور ایسی جو آپ کے ڈیفینسو پاور ہے وہ بھی اس کے ماتحت ہی ہونی چاہیے. یہ تو ایک نظریہ ہے فلسفہ اخلاق کا. اوکے. قرآن مجید کا بھی پورا زور اخلاق کے اوپر ہے. اور ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے اخلاق درست ہو جائیں. تو اس میں اور اس میں فرق ہے. جو اسلامی نظریہ اخلاق ہے اور فلسفی نظریہ اخلاق ہے, اس میں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں بتاتے کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. رائٹ. اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک کمی ان کے یہاں جو رہ جاتی ہے فلاسفرز کے یہاں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ صاحب اگر غصہ اگر بے قابو ہو جائے تو عقل سے اسے کنٹرول کیجئے, ڈیزائر کو عقل سے کنٹرول کیجئے, مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ خود عقل ادھر ادھر ہو جائے تو پھر اسے کون کنٹرول کرے گا. اس کے پاس کنفیوز ہو جائے. اور وہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کب عقل غالب رہے اور کب جو ہے وہ ڈیزائر غالب ہو جائے. رائٹ رائٹ. یہ بھی کون کس پر حاوی پڑ جائے یہ جج کرنا مشکل ہے. یہ ہے.
مگر اس سے زیادہ آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا. کوئی ایسی طاقت ان کے پاس نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ تم کس بنا پہ انہیں کنٹرول کرو. فلاسفر کے پاس. فلاسفرز کے پاس میں. اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے، اور اس کا حل اس نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ جو قوتیں ہیں آپ کی، یہ آپ کی ماتحت ہیں، مگر ان کو ماتحت رکھنے کے لیے آپ کو ایک اور سپر پاور کی طرف توجہ رکھنی ہے، جو ہر وقت آپ کو بیلنس رکھتا ہے. اور اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کیا پسند ہے. رائٹ. کتنی میں خواہشات کے میرے دائرے کیا ہیں، میرے ڈیفینسو پاور کے دائرے کیا ہیں، اور میری عقل کو استعمال کرنے کے دائرے کتنے ہیں. اگر تنہا عقل ہی کافی ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ جو ریفارمرز آئے ہیں دنیا میں، یعنی مذہب سے الگ ہٹ کے، ہر ایک قوم میں ریفارمرز بھی آئے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا ہے، مگر آئے ہیں وہ، اور ان کے سامنے جن کے پاس یہ تینوں قوتیں ہیں، اور دوسری طرف مذہب آیا ہے. اس نے یہ بتلایا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے معبود کا جذبہ، وہ ہے خالق کا جذبہ، اور اس کے پیغام. اس نے آپ کی حدیں مقرر کر دی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ اسلام کا اخلاق ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے فلاسفر نے جو لمیٹیشنز نہیں بنائی تھی اس کی، تو اسلام نے لمیٹیشن بنا دی ہر ایک کی، ہر ایک کی ہر ایک کے لیے ہے کہ دیکھیے کب. پر کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ اسلام کا پوائنٹ ہے اور یہ فلاسفر کا پوائنٹ ہے؟ میں نے بتلایا نہیں کہ ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں، وہ نہیں بتا پاتے، کیونکہ ان کا فلسفیوں کے جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے اوپر یقین ان کا نہیں ہوتا ہے. لیکن اسلام کی تو بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ سب سے پہلے آپ اس خدا کے اوپر یقین کریں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے واسطے اس نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے اور کتابیں بھیجی ہیں. کتاب کیا ہے؟ قرآن کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں یہی کرنا ہے آپ کو کہ دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ درست رہے آپ کا، اور ایک عمل درست رہے. اس میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قرآن میں جو خلق عظیم، خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر جو دوسری طرف الفاظ بہت استعمال ہوئے ہیں وہ عمل صالح. اکثر جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ عمل صالح ہے. اور پورے فلسفہ اسلام، جو اخلاق کا فلسفہ ہے اسلام کا، وہ پورا سمٹ کے ایک چھوٹے سے سورہ میں آ جاتا ہے. کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پورا سمٹ کے اس کے اندر آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایمان، ایک قوت کے اوپر یقین کہ جو ہمارے اوپر ہے، ہماری نگرانی کرتی ہے، اور ہمارا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے، قدرت توانائی اس کے پاس ہے. تو یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے. اس کے بعد میں خود بخود عمل صالح. اب اچھے عمل، یہ عمل کا دائرہ یہی پورے فلسفہ اخلاق کی جان ہے کہ آپ ایک یقین رکھیں ذات کے اوپر اور پھر اچھے اعمال بجا لائیں. یہ انسان کی انڈیویجول مسئلہ ہے، ایمان اور عمل صالح، یہ اس کا انڈیویجول مسئلہ ہے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، مگر اگلا جو سٹیپ ہے وہ سوسائٹی سے متعلق ہے، جیسے وتواصوا بالحق، کہ حق کی نصیحت بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اپنے گرد و پیش کا معاملہ ہے، اور پھر حق اور صبر کا بالکل جوڑنا، کیونکہ یہ حق کی نصیحت آسان نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آدمی کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کے لیے آسانی سے نہیں مانتے ہیں. تو اس لیے اس کو بہت ہی دونوں کو اس قریب سے رکھا ہے کہ آپ جب بھی حق کے لیے آپ تیاری کریں بولنے کی، کرنے کی، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کو پریشانیاں
یعنی سوسائٹی جو لوگ جو معاشرہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, ایکسر آسانی سے نہیں کرتا ہے, آسانی سے کرتا نہیں تو کرتا. ہے جی, کبھی نہ کبھی کرتا ضرور ہے. ہاں, لیکن آسانی سے نہیں کرتا ہے اس کے لیے. یہ جو پوائنٹس آپ نے بتایا ہے, اس پوائنٹ سے ایک سوال میرا بنتا ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت ہی انڈیویجولائز ہو گیا ہے. لوگوں کو جس سے کام رہتا ہے, ہمیں اگر آپ سے کام ہے تو ہم بہت اچھا اخلاق آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ساجد صاحب بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا اخلاق ہے, جب بھی ملتے ہیں ہمیں سلام کرتے ہیں. لیکن یہی ساجد اگر جس سے ہمیں کام نہیں ہے, اگر ہم دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے ایگو, اپنے ایٹیٹیوڈس, اپنے پاور, اپنے فیم, ہر چیز کو انسان لے کے, ہر ایک انڈیویجول. سو اس چیز کو کیسے بیلنس کرے گا انسان, کیونکہ جس سے کام ہوتا ہے ہم اس سے ہی اپنے آپ کو جو ہے بہتر بیسٹ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ ہم نارمل وے میں کہ چھوڑو جانے دو, کون ہوگا کیا پتہ. ہاں, یہ ایک جو سوال ہے جی, یہ خود غرضی کے دائرے میں آتا ہے. اوکے, کہ آپ نے جہاں آپ کی غرض پوری ہونے والی ہے ہاں, تو وہاں آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی, جہاں غرض ہونے کا کوئی غرض نہیں ہے ہوں, تو وہاں اخلاق کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہوں, لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. اسلام میں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ اچھی بات کہیے, قولوا للناس حسنا, ہوں, اس کے دونوں پہلو ہیں. ہوں, اچھی بات کہیے, اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اچھے ڈھنگ سے کہیے. اچھا, اچھے ڈھنگ سے کہیے. آپ ویسے بھی عام گفتگو میں بھی آپ کا رویہ ہوں, اچھا ہی ہونا چاہیے. اچھی گفتگو اسلام کا شعار ہے. تو گفتگو سے تو کام نہیں چلتا نا. ہاں, اس سے نہیں, وہاں آپ اپنا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. مثلاً اب یہ چونکہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ بہت ہی بدلی ہوئی سوسائٹی ہے کہ یہاں خوش آمدیوں کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. لیکن اس میں یقیناً آپ اپنے حق کا ان سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. انداز بھی آپ کا خوشگوار ہی ہونا چاہیے. اس میں آپ کو ایگریسیو ہونے کی ضرورت اسلام کبھی دیتا ہی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ تو جو بڑی سے بڑے موقع ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ ذرا اچھے ڈھنگ سے بولیے, اچھے ڈھنگ سے بات کیجیے. چنانچہ بہت ہی مشہور بات ہے, واقعہ ہے قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ میں, اس کا ذکر بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے, تو جہاں اس کو نصیحتیں کی, ان کو نصیحتیں کی گئیں کہ وہ سرکش ہو گیا, نافرمان ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ فرعون تو اس وہاں تک پہنچ گیا تھا کہ وہ خود کو خدا ہی کہہ رہا تھا اپنے کو. تو اس وقت بھی جو قرآن مجید نے کہا کہ جب جائیے اس کے پاس تو فقولا لہو قولا لینا, اس سے نرمی کے ساتھ میں گفتگو کیجیے. آپ خدا کہہ رہا ہے جناب موسیٰ اور ہارون سے جی کہ اس سے نرمی کے ساتھ میں پیش آئیے. اس لیے کہ زبان جو ہے وہ بہت ہی اہم ذریعہ ہوتی ہے اپنی بات پہنچانے کا اور منوانے کا. اگر آپ کی زبان میں کمی ہے تو آپ کا حق بھی رہ جائے گا, اور اگر زبان قاعدے کی استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کا حق آپ کو مل جائے گا. ہاں, کبھی کبھی جو آپ نے یہ کہا کہ زبان, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا لیکن ہم بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سامنے والا اگری ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ایسا میں نے کیا کہہ دیا تھا کہ جو ہے یہ اگری کر لیا. پر آج کا جو زمانہ ہے مولانا صاحب, اس میں جو ہے تو ڈوئل فیس ہوتا ہے. مطلب ایک ایسا فیس ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے پر حقیقت میں وہ دل سے پریزنٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو. مثلا ابھی کہیں پہ میں جا رہا ہوں, مجھے مجبوراً اس چیز کو پریزنٹ کرنا ہے لیکن میں اس سے بہت نفرت کرتا ہوں. تو یہ ڈوئل فیس کو کیسے ڈیل کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیے آپ اتنا سمپل تو نہیں ہے نا اس کو ڈسکرائب کرنا, اپنی فیلنگ کو اور اپنے فیس کو دونوں ایکول رکھنا. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی فیلنگ کو ہم دبا کے اور اس کے سامنے ان فیلنگ سے الگ ہٹ کے گفتگو کریں. جیسا کہ میں یہاں پہ معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنا, جیسے آپ نے جناب موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بتایا کہ خدا بند عالم نے ان سے کہا کہ جب جانا تو نرمی سے پیش آنا, لیکن سب جانتے تھے کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود جناب موسیٰ گئے اور نرمی سے پیش آئے. قرآن نے انہیں ہدایت کی.
پر اس کو ہم اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کریں؟ ہم تو اتنی نرمی سے پیش آنا بہت مشکل ہے. نہیں دیکھیے انسان کے قابو سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ جناب موسیٰ کے دل میں بھی تو ایسا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے, لیکن پھر بھی نرمی سے پیش آنا, تو کیا زبان اور دل مل جائے گا اتنی آسانی سے؟ ظاہر ہے جب آپ یہ سوچ کے چلیں گے نا, میں نے بتلایا کہ اس میں اہم رول ہوتا ہے اللہ پہ ایمان کا. یہ تو بہت دور ڈسٹینس پہ ہے یہ تو یہی مین چیز تو یہی ہے جی کہ آپ کو جب اللہ پہ یقین ہے تو پھر آپ کو یہ بھی رکھنا ہوگا کہ اس نے بات مانی نہ مانی, اللہ نے مجھ پہ جو فرض کیا تھا میں نے وہ ادا کر دیا ہے, اب یہ وہ ذمہ دار اپنا خود ہے. تو میں نے بتلایا کہ اس میں فرض تمام جو اخلاقی فلسفے ہیں اور اسلام کا, اس میں فرق صرف ایمان کا ہے, ورنہ ہر ایک کی زبان کے اوپر اخلاقیات ہی ہوتے ہیں. کوئی کبھی بھی کسی کو کسی زبان سے یہ کبھی کہتا ہی نہیں کہ تم غلط کام کر لو. اچھائیاں سب میں ہیں, برائیاں سے بچنے کے لیے سبھی میں کہا گیا ہے, مگر وہ صرف یہاں فرق آتا ہے ایمان کے اوپر. جب ایمان ہے تو پھر انسان بالکل چینج ہو جاتا ہے, اور ایسے ہوئے ہیں. پر یہ ایمان اگر ہمارے پاس ہے, لیکن سامنے والا اس سے جو اگری نہیں کرتا ہے. مثلا آج کا میں اگزامپل دوں, آج کا جو میڈیا نے اسلام کا چہرہ ایک الگ چہرہ پریزنٹ کیا لوگوں کے سامنے, اور حقیقت میں کچھ لوگوں نے اسے بدنام بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کسی سوسائٹی میں جاتا ہوں, کوئی معاشرے میں جاتا ہوں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں, یا سوشل میڈیا کی بات کر لیجئے, کیونکہ اتنا افراتفری ہو چکی ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو لوگ مجھے یہی سوچیں گے کہ مسلمان تو ہے ہی خراب, اگر یہ دو جملے اچھے بھی بول رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. تو ایسی سچویشن میں کیسے, جیسے ہمارا معاشرہ ہے, ہم الحمدللہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. ایسی سچویشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں, مطلب میں سب کو نہیں بول رہا, 1-2% ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کو بد اخلاق اور ٹیررسٹ یا اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں ان کو کتنا بھی بتا دوں کہ نہیں میں اچھا انسان ہوں, میں حق پرست ہوں, میں جو حق کے لیے بولتا ہوں, سچ بولتا ہوں, لیکن ان کے لیے تو بس یہی ہے کہ نہیں یہ اس طریقے کا ہی ہوگا. دیکھیے وہ تو پریجوڈیس ہو جاتے ہیں وہ لوگ, پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو انہیں ماننا نہیں. لیکن آدمی کے گفتگو اور اس کے قول سے زیادہ اثر اس کے عمل کا ہوتا ہے, اور کبھی نہ کبھی اس کا اثر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں لاکھ تعریفیں کرتا رہوں کہ صاحب یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اگر میرا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو یقین کہیں گے تو منافق ہے. ہاں, لیکن اگر میرا عمل سے, بھئی آدمی جب رہے گا کسی سوسائٹی میں تو اس سوسائٹی کے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے اس کا. آج کے جو اسلام کی شکل آئی ہے اور اس بیڈ شیپ میں آئی ہے, اس میں انسان کے اقوال سے زیادہ اس کے اعمال کا دخل ہے مسلمان کے, کہ وہ مثلا بلا وجہ قتل بھی کر رہا ہے کسی کو, جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. یا مثلا اور اس سے آگے بڑھ کے بالکل عام لیول کے اوپر آ جائیے کہ اسلام میں سب سے زیادہ زور کس کے اوپر ہے, صفائی کے اوپر, ہاں, مگر گندگی سب سے زیادہ مسلمانوں کے محلے میں ملتی ہے. رائٹ. یا اور آگے دیکھیے کہ اسلام میں جتنا زور دیا ہے بزنس میں کہ آپ پورا تولیے, ایسے کیجیے, لا تخسروا المیزان, مگر حالت کیا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں ایسی برائیاں نظر آتی ہیں تو وہی ہے کہ وہ ڈنڈی بھی مار رہا ہے, کم بھی توڑ رہا ہے. تو یہ سب کچھ اس کے عمل کے اوپر ہے. آپ عمل ہی سے اس کانسیپٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں یقیناً, ورنہ جب تک آپ کا عمل آپ کی باتوں کا ساتھ نہیں دے گا تو کوئی یقین آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. چلیے آپ نے بہت اچھا بتایا کہ اس کا عمل بہت جو ہے معنی رکھتا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو آج کا دور ہے, آپ تو پروفیسر ہیں, آپ جانتے ہیں اس کو بخوبی. ایک انسان ہے, میں یہاں ممبئی میں بیٹھا ہوں اور ایک انسان ہے لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے بولا کہ عمل ایسا ہو, پر وہ تو ہمارا عمل نہیں دیکھ رہا ہے نا, اس کے باوجود بھی ہمیں برا سمجھ رہا ہے. نہیں دیکھیے یہ تو لفظی لڑائی ہو گئی, یہ لفظوں کی جنگ ہے, لفظوں کی جنگ ہے, برابر. اس کا عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس میں بھی دیکھیے اسلام نے بہت ہی معتدل طریقہ رکھا ہے. جیسے مثلا یہ ہے کہ آپ ان کے بروں کو برا نہ کہیے, فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, آپ ان کے بروں کو برا کہیں گے, وہ آپ کے اللہ کو برا کہیں گے.
انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو کم سے کم یہ جو ہے کم سے اپنی طرف سے انیشیٹو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ایسی ناگوار بات نہ کہی جائے. اسلام تو اجتماعی مذہب ہے. اس نے تو جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی ہے. مثلا میں آپ کو بتلاؤں کہ وہاں یہ کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ہم اکٹھے ہو جائیں ایک ایسے کلمے کے اوپر جو ہمارے تمہارے درمیان میں ہے. تو یہ تو کوشش کرنی پڑے گی. اور اسلام کا جو چہرہ بگاڑا گیا ہے کچھ اپنوں کی حرکتوں نے اور کچھ کے دوسروں کے پروپیگنڈے نے، اس کے لیے تو محنت کرنی ہی پڑے گی. اور محنت تو ہمیشہ کی ہی گئی ہے. انبیاء نے محنت کی ہے، ائمہ نے محنت کی ہے، اولیاء نے محنت کی ہے، اہل بیت نے محنت کی ہے، اور علماء نے محنت کی ہے. ہمیشہ محنت ہی کا اثر سے سوسائٹی میں تبدیلی آئی ہے. مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیے کتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا ایران کا، اور امام خمینی کے ایک ہی ہستی تھی، ان کے عمل کا کتنا اثر پڑا ہے. یقیناً کہ دنیا میں انقلاب آیا ہے، اور سوچ میں انقلاب آیا ہے، فکر میں انقلاب آیا ہے. تو یہ حالات سے بچ کے بیٹھنا تو اسلام نے سکھایا نہیں ہے. حالات سے لڑنا سکھایا اس نے، حالات کو بدلنا سکھایا. بہرحال پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ کافی پریکٹیکل پوائنٹس پہ ہم نے آج بات بھی کیا ہے، لیکن وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے. انشاءاللہ کچھ اور سوال ہیں جو میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوچھوں گا. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا آپ حضرات کے پاس آ کر. جی اور یہ آپ کو میری دعا ہے کہ آپ کے یہ کوششیں کامیاب رہیں، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، مجھے یقین ہے. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر سید فرمان حسین صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. انہوں نے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس کے اوپر بات کی ہے. یقیناً زمانہ بدل چکا ہے اور ہمارے اوپر الزام بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ہی بہترین کہا ہے کہ اگر آپ حق ہیں تو بولیں گے حق، تو آپ کو صبر کے ساتھ اس حق کا دفاع بھی کرنا ہے. اور جیسا کہ زمانہ بدل چکا ہے، لیکن اولیاء، پیغمبر اور نبی اور اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا صحیح طریقہ ہے، ہم اپنے آپ کو سوسائٹی میں کیسے پریزنٹ کریں. ضروری سی بات ہے، ہمیں وقت سے لڑنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے کہ کیا پریکٹیکل پوائنٹس اور ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم اپنے اخلاق کو ایز اے مسلم لوگوں کے درمیان پریزنٹ کریں. فی الحال دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.